नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं जिस बुज़ुर्ग के बारे में आपसे बात करने लगी हूँ, उन बुज़ुर्गों को बरेलवी उलमा ख़ासा डिस्कस करते हैं, उनके बारे में, उनकी करामात के बारे में अक्सर बयान करते रहते हैं। उन बुज़ुर्ग का नाम था हज़रत मूसा सुहाग। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इनके बारे में कुछ दलाइल हमारे सामने रखे हैं, तो हम पहले वो वीडियो देखते हैं और इसके बाद हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मजजूब कहते हैं जो जज़ब की हालत में चला जाए, कलंदर जिसको होश नहीं रहती और वो ऐसी होश उसकी जाती है कि वो नंगे भी फेर रहे होते हैं। फकीर ने इनकी ज़ियारत की है, आला फरमाते मैंने इनकी ज़ियारत की है। जनाना वज़ा रखते थे, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यानी जो लिबास था, हुलिया था, वो जनाना था, औरतों वाला था। हाथों में चूड़ियां भी पहनते थे, लिबास भी औरतों वाला पहनते थे। और वो कहते हैं जी देखें जी, ये मजजूब हो चुके हैं, इनके ऊपर तो शरीयत ही कोई नहीं है ना, तो असल में वो पागल हो चुके होते हैं। और सच्चे मजसूब की पहचान कहते हैं हजूर मजसूब सच्चा हो, शरीयत मुताहरा का कभी मुकाबला ना करेगा। कहते हैं हजरत सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मजाजी से थे। अहमदाबाद में मजार शरीफ था, मैं ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। जनाना वज़ा रखते थे। एक बार कहत शदीद पड़ा, बादशाह और काजी और काबिर जमा होकर हजरत के पास दुआ के लिए गए। इनकार फरमाते रहे, मैं क्या दुआ करूं। जब लोगों की आहोजारी हद से गुजरी, एक पत्थर उठाया और दूसरे हाथ की चूड़ियों की तरफ लाए और आसमान की जानिब मुंह उठाकर फरमाया, मीर भेजिए या अपना सुहाग वापस लीजिए। अल्लाह तो कहते हैं या तो बारिश बरसा वरना मैं तेरी बीवी नहीं, सलाम देने मुझको। ये मानते हैं वो कहते हैं लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत में पागल हुए हैं। अच्छा, तो जब अल्लाह की मोहब्बत में अगर वाकई पागल हो गए, फिर इनको पागल कहा करे ना। एक बार कैद पड़ गया, कहते हैं काजी, बादशाह और दीगर अकाबिरीन जमा होकर हजरत मूसा सुहाग अलैहिर्रहमा के पास आए और फरमाया, हुजूर दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, अल्लाह बारिश अता फरमाए। इनकार करते रहे और कहते रहे कि मैं दुआ के काबिल नहीं हूँ। अल्लाह के नेक बंदे होते लोगों को दूर करते हैं अपने से, हाँ दूर करते हैं, हुजूम से डरते हैं। डरने से मुराद ये है कि हुजूम पसंद नहीं करते, तन्हाई पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि मेरा जो हाल है वो इन लोगों पर जाहिर ना हो जाए, छुपाते हैं अपने आप को। फरमाया कि मैं दुआ के काबिल नहीं हूँ। जब लोगों ने आहोजारी की और ज़्यादा इसरार किया तो एक पत्थर उठाया और दूसरे हाथ की चूड़ियों की तरफ उसको ले गए और क्या फरमाया, आसमान की तरफ चेहरा बुलंद किया और फरमाया, मी भेजिए या अपना सुहाग लीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन, या तो बारिश भेज दो या मुझे ले लो। कहते हैं ये कहना था कि पहाड़ की तरफ से घटाएं बुलंद होना शुरू हुई और यकायक जो है बारिश होना शुरू हो गई। ये होते हैं अल्लाह के नेक बंदे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 3 लोगों से अल्लाह ताला ने शरीयत का कलम उठा लिया। एक जो पागल है, दूसरा सोया हुआ शख्स और तीसरा जो छोटा बच्चा है। इसके ऊपर शरी गिरफ्त कोई नहीं। कहते हैं जुमे का दिन था, उधर काजी जो है जुमे की तैयारी के लिए जा रहे थे, जुमे के लिए जा रहे थे। इधर इनको देख लिया, मूसा सुहाग अलैहिर्रहमा को, वही जनाना लिबास था। उन्होंने कहा कि हुजूर ये औरतों का लिबास मर्दों पर हराम है, इसको उतारिए और चलिए मस्जिद में नमाज के लिए। आपने इनकार नहीं किया, मुकाबला भी नहीं किया, चूड़ियाँ और जेवर उतारे, जनाना लिबास भी उतारा, मर्दाना लिबास पहना और चल दिए। मस्जिद में गए, खुतबा सुना, जमात कायम हुई, इमाम ने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाह अकबर सुनते ही इनकी हालत अंदर से बदली। फरमाया, अल्लाह अकबर मेरा खाविन हय्युन ला यमूत है कि कभी ना मरेगा और मुझे ये लोग बेवा किए देते हैं।
اللہ رب العالمین کی محبت میں اتنا فنا تھے کہ جذب کی وہ کیفیت تھی ان پر. کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس ہوا اور وہی ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی. کہتا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح اونی اور جل تھر بھر دیے. ایک دن نماز جمعے کے وقت بازار میں جا رہے تھے. ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے. آئے, انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ کیا وضع مردوں کی حرام ہے, مردانہ لباس پہنیے اور مسجد کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا. چوڑیوں اور زیور اتار اور زنانہ لباس اتار مسجد کو ہو لیے. خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر, میرا خامد حی اللہ یموت ہے. استغفر اللہ, میرا خامد حی اللہ یموت ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا, وہی چوڑیاں. اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں نے دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے تھے, یہ گمراہی ہے. آگے سنو اس پر نام ہمارا. اب یہ کہیں گے یہ سچے مجذوب کی نشانی. سچا مجذوب کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا مقابلہ نہیں کرے گا. دوسرا کہا کہ یہ سیدی سہاگ رحمت اللہ ہے. دو. تیسرا کہا میں زیارت سے مشرف ہوا. چوتھی بات کہتے ہیں یہ صوفی تھا, لیکن صوفی صاحب تحقیق, اس نے تحقیق کر کے نبی کی اللہ کی بیوی بنی. وہ یہ نہیں کہا وہ پاگل تھا, بلکہ کیا کہا صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق. اس کی یہ ہے اس کی کتاب. فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے, اس نے یہ لفظ بولا تھا, فلاں نے یہ بولا تھا. دیکھو یہ خلاف شریعت ان کے جملے ہیں اور خلاف شریعت ان کے اقوال ہیں. تو اولیاء کرام کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا اور ان کا اللہ کے دربار کی طرف جو رابطہ ہوتا ہے اس میں اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں. اس حالت میں جو ان سے جملے نکلے ان کو شطحیات کہا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھو جو حدیث شریف مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص صحرا میں ہے اور اس کے پاس اونٹنی ہے. اونٹنی کے اوپر اس نے کھانا بھی رکھا ہے, پانی بھی رکھا ہے, اور صحرا بڑا لمبا ہے. اس نے عبور کرنا تھا اور درمیان میں ہی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے. اونٹنی جب اس نے اٹھ کے دیکھا ہے تو موجود نہیں تھی. بڑا گھبرا گیا ہے کہ میں مارا جاؤں گا, صحرا کیسے عبور کروں گا, سواری یہی تھی. تو ڈھونڈنے لگا ہے تو بھوک لگ گئی ہے, پیاس لگ گئی ہے, پھر مرنے کے لیے تیار ہو کے لیٹ گیا ہے. آنکھ کھلی ہوتی ہے تو اونٹنی سرانے پہ کھڑی ہوتی ہے. اب اس پر جو خوشی تھی بندے کی, اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی رب کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال من شدت الفرح, وہ بہت خوش ہو گیا. تو خوش ہو کے کہتا کیا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ خوش ہو کے اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ بول کیا رہا. جس وقت بولتا ہے سرکار فرماتے اختا من شدت الفرح, شدت خوشی کی بنیاد پر جو اس پر رب کی تجلی پڑی ہے. اب اگرچہ غلطی کر رہا ہے مگر شریعت مواخذہ نہیں کرے گی. ان کو شطحیات کہا جاتا ہے. آپ کہا کریں گے پاگل ہیں, ان پہ شرعی گرفت نہیں ہے. آپ نے شرعی گرفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا جو خود ہی پاگل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا, پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا. اچھا دلائل کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناہگار شخص توبہ کرتا ہے. یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت والا چیپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں حدیث مل جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو
اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے، اس دوران اس کا جو اونٹ ہے ساز و سامان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے. اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا، موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی، میں کدھر تلاش کروں، تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا. اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے. کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہے کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے، ظاہر اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا. یہ تو نہیں انل حاک کے نعرے لگاتا رہے گا، وہ ہک کے نعرے لگاتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی، وہ اس سے وہ کہتے ہیں نہیں مجذوب بھی جو کہتے ہیں نا، اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر. یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جو آپ نے دیکھی، بیان بھی سنے علماء اکرام کے اور ان بزرگ کے بارے میں ان کی کرامات بھی سنی، بقول ان کے کہ وہ اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو گئے تھے، اتنے جذب کے عالم میں چلے گئے تھے کہ ان کو اپنی ہوش نہیں تھی. ایک بندہ جو اللہ کی محبت میں ہی پاگل ہو گیا بقول ان کے، تو جو ان کو ماننے والے ہیں وہ تو پاگل نہیں ہوئے ہیں. اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن وہ بزرگ جو اپنے پاگل پن میں اللہ پاک کو اپنا خامد کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ پاک کی بیوی بن رہے ہیں، وہ واحد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اور باقی لوگ بجائے اس کے استغفار کریں، اس شخص کی طرف دیکھ کر توبہ کریں کہ وہ اللہ پاک کو کس طرح سے اپنے ساتھ کس رشتے سے منسوب کر رہا ہے. ہم تو اللہ پاک کے بندے ہیں، ہم کو اس نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ بندہ اللہ پاک کو اپنا خامد کہہ رہا ہے اور اپنے سہاگ کی اللہ پاک کو دھمکی دے رہا ہے. اور یہ لوگ اس طرح کی بات کو سن کر واہ واہ کر رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے اس طرح لوگوں کی سوچ پر اور علماء کی سوچ پر. دین کو کس طرف لے گئے ہیں یہ لوگ. ایک شخص جو اپنی ہوش سے بیگانہ ہے، جس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں نے پہننا کیا ہے، وہ عورتوں کی وضع اختیار کیے ہوئے ہے جو ہمارے اسلام میں قطعاً حرام ہے. مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی وضع اختیار نہ کریں، لعنت کی گئی ہے ان پر. ایک بندہ اگر اپنے پاگل پن میں یہ وضع اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ پاک کی بیوی کہہ رہا ہے، تو کیا آپ لوگ اس کو سجدے کرنے لگ جائیں گے؟ آپ لوگ اس کو ولی مان لیں گے؟ نعوذ باللہ. وہ تو اپنے پاگل پن میں اس طرح کہہ رہا ہوگا، لیکن آپ لوگ تو ہوش والے ہیں، آپ لوگوں کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے باقاعدہ ان کو اپنا بزرگ مانا ہوا ہے، اپنا ولی مانا ہوا ہے. افسوس ہوتا ہے ان علماء کی سوچ پر. اور ان کی کرامات دیکھیں کیسے بیان کر رہے ہیں، کہاں ان کی ہوش چلی گئی ہے. جس طرح سے ہندوؤں کے دماغ بند ہو گئے، وہ اتنے عقل والے لوگ ہیں اور ہم سے ترقی میں وہ آگے ہیں، لیکن جب ان کا اللہ کی توحید پر بات آتی ہے، جب ان کا نظریہ دین کی طرف سے آتا ہے، تو ان کے دماغ اس طرح سے بند ہیں کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے بتوں کو پوجتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. اور ہمارے عالموں کا اور ہمارے ان بزرگوں کو ماننے والے کا حال تو ان سے بھی بدتر ہے. اور بیان کر رہے ہیں کہ وہ جمعے کے وقت جب آپ کو جمعے کا خطبہ آپ سن رہے ہیں اور وہاں پر بولنے کا کہ نیکی کی بات تک کرنے کا حکم نہیں ہے. اس کو اتنا تو پتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ اللہ پاک کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ وہ کسی کا خاوند ہے.
اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی کرامت سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے. جو بندہ اپنے ہوش سے اس قدر بیگانہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اس قدر پاگل ہے کہ وہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ان کو اپنائے ہوئے ہے اور حلال کردہ چیزوں کو رد کر رہا ہے، اور انہوں نے ان کو اپنا ولی مانا ہوا ہے. آپ نے ان علماء کرام کے بیان تو خود سنے ہیں، اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کی باتیں بھی سنی ہیں کہ انہوں نے ہمیں جس حدیث کا حوالہ یہ لوگ دے کر ان بزرگ کے پاگل پن کو اللہ کی محبت ثابت کرتے ہیں، اس حدیث کا دور دور سے اس چیز کے ساتھ تعلق تو کوئی نہیں ہے. جو شخص ہوش سے بیگانہ ہے، جس کے اوپر سے شریعت کا قلم جو ہے وہ اٹھ گیا، جس کے گناہ اور ثواب جو ہیں وہ لکھے ہی نہیں جاتے کیونکہ اس کو تو اپنی ہوش نہیں ہے، اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ولی ہے. وہ نہ تو آپ کو کوئی ہدایت کی بات بتا سکتا ہے، نہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کا کہہ سکتا ہے، نہ وہ آپ کی تبلیغ کر سکتا ہے. کہ اکثر آپ لوگ چلے جائیں بازاروں میں، سڑکوں پر، تو چوراہوں پر مختلف طرح کے آپ فقیر دیکھیں گے کھڑے ہیں، اور وہ اس قدر گندے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سالوں وہ نہائے نہیں ہیں. گندگی اس قدر انہوں نے اپنے اوپر طاری کی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ بندہ جس کو اتنا نہیں پتا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، لوگ وہاں جا کر ان کو ایک بزرگ مانتے ہیں کہ اس نے کبھی دنیا داری کا کوئی کام نہیں کیا، دنیا سے اسے دلچسپی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، تو یہ اللہ کا ولی ہو گیا. میں نے بہت سی اس طرح کی باتیں اور مثالیں اس زمانے میں بھی سنی اور دیکھی ہیں. وہی حال ان لوگوں کا ہے، پہلے زمانے میں بھی تھا اور اب بھی یہی حال ہے. مسلمانوں کا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا ہے. تو ہمیں اللہ پاک سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ذہنوں کو کھولے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جو ہدایت اللہ سے طلب کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.